Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर अलबिर मुंबई के सिलसिलावार प्रोग्राम तोहफ़े रमज़ान में आपका इस्तकबाल है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इस मुबारक महीने की क़द्र व मंज़िलत और इस मुबारक महीने की अहमियत को समझाया है। ख़ास तौर से बहुत सारी बातें जो आपके सामने आईं, उसी में एक अहम तरीन पहलू ये है कि हम इस मुबारक महीने के अंदर कुरान करीम की तिलावत का खुसूसी एहतमाम करें। कुरान करीम का इस मुबारक महीने के साथ बड़ा गहरा रब्त और ताल्लुक़ है, जिसका नुज़ूल भी इसी महीने के अंदर हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा 185 नंबर की आयत के अंदर बयान फरमाता है कि रमज़ानुल मुबारक का ही वो बाबरकत महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया है, जो इंसानों के लिए हिदायत और रहबरी का ज़रिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बाबरकत महीने के अंदर कुरान करीम को नाजिल किया है, इसलिए कुरान का रब्त और ताल्लुक़ इस मुबारक महीने के साथ बड़ा गहरा है। हमें और आपको खुसूसी तौर पर जो आमाल, जो इबादात अख्तियार करने हैं इस मुबारक महीने के अंदर, उसमें तिलावत कुरान का खुसूसी एहतमाम हमें और आपको करना चाहिए। मेरे भाइयों, हम और आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा को तक़वा के हुसूल का ज़रिया बताया है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। हुदल लिल मुत्तक़ीन, और कुरान करीम भी मुत्तक़ियों के लिए हिदायत का ज़रिया है। ऐसे ही आप देखें, रोज़ा और कुरान हमारे दिलों की तज़किया और तहारत का बाइस है। इसीलिए आप देखिए कि कुरान करीम ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारसी बनेगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया कि क़यामत के दिन रोज़ा और कुरान दोनों अल्लाह ताला की बारगाह में ऐसे शख्स के लिए सिफारिश करेंगे जो कुरान की तिलावत का एहतमाम करता था और रोज़ा रखने का एहतमाम करता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अस्सियाम वल कुरान यशफ़आन लिल अब्दी यौमल क़ियामह। क़यामत के दिन रोज़ा और कुरान दोनों सिफारिश करेंगे। यक़ूल अस्सियाम, रोज़ा कहेगा, ऐ परवरदिगार, मैंने इस शख्स को रमज़ानुल मुबारक के अय्याम में शहवात से, खाने पीने से मना कर दिया था, इसलिए तू मेरी शफ़ाअत को, मेरी सिफारिश को इसके हक़ में कबूल फरमा। व यक़ूलुल क़ुरआन, और क़ुरआन कहेगा, मनअतुहुन नौम बिल्लैल, मैंने इस शख्स को रात में सोने से मना कर दिया था, तो ऐ अल्लाह तू मेरी सिफारिश को इसके हक़ में कबूल फरमा ले। यानी गोया कुरान करीम हमारे लिए ऐसे मौके पर, जब दुनिया का कोई रिश्ता, कोई चीज़ हमारे लिए सिफारिश नहीं बन सकेगी, तो कुरान करीम हमारे लिए सिफारिश बन करके खड़ा हो जाएगा। और इसी हदीस में मौजूद है कि रात को सोने से कुरान ने मना कर दिया था, यानी गोया रात के अंदर कुरान की तिलावत करना ये ज़्यादा महबूब और मुस्तहब अमल है। बेहतर और अफजल अमल है कि एक मुसलमान रातों को जाग कर, नींद की कुर्बानी दे करके कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम करे। आप देखें, जब ये बाबरकत महीना आता तो बहुत सारे असलाफ का अमल होता था। हज़रत इमाम मालिक रहमहुल्लाह, इमाम दारुल हिजरा, इनके बारे में सही सनद के साथ इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने ज़िक्र किया है कि इज़ा दख़ल रमज़ान अग़लक़ा कुतुबहु, जब रमज़ान का ये बाबरकत महीना आता तो वो अपनी किताबों को बंद कर देते हैं, दरस हदीस के लिए रुक जाया करते थे। वम्तना अनिल फुतिया, और फतवा देने से रुक जाते। व अक़बल अलल कुरान, और कुरान की तिलावत और उसके पढ़ने की तरफ मुतवज्जे हो जाया करते थे। तो ये असलाफ का तरीक़ा था। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ये मदीना के अज़ीम मुहद्दिस हैं, लेकिन पूरा साल
شاگردوں کا ایک جم غفیر ان کے ساتھ ہوتا، درس حدیث قال اللہ و قال رسول کا درس دیتے تھے، اور اسی طریقے پر دور دراز سے لوگ فتویٰ پوچھنے آتے تھے۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ اتنے عظیم کام سے اپنے آپ کو روک کر کے اس سے زیادہ عظیم کام یعنی قرآن کریم کی تلاوت کا، اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کا کے عمل کے لیے اپنے آپ کو لگا لیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف کا خصوصی اہتمام ہوتا تھا قرآن کریم کے ساتھ۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ میرے بھائیوں، قرآن کریم کو کم از کم 3 دن کے اندر ختم کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو یا دیگر ایام ہو، ان ایام کے اندر ہم قرآن کریم کو کم سے کم 3 دنوں کے اندر ختم کریں۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، انہو قال یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، فی کم اقرأ القرآن، میں قرآن کو کتنے دنوں میں پڑھا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فی شہرین، 1 مہینے کے اندر تم پڑھا کرو۔ تو کہتے انی اقوی من ذالک، اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ قوت رکھتا ہوں، اس سے کم دنوں کے اندر قرآن کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اور اس طریقے سے وہ جو ہے بار بار کہتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأہ فی 7 دن کے اندر تم اس کو ختم کیا کرو۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا لا یفقہ من قرأہ فی اقل من 3، جو آدمی 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم کرے تو گویا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا، اس نے اس کے معانی کو، اس کے مطالب کو اور اس کے مفہوم کو نہیں سمجھا۔ اس لیے قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا فہم، قرآن کے تراجم، قرآن کی صحیح سمجھ، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں علماء کی ایک بڑی جماعت نے لیا ہے کہ قرآن کریم کو 3 دن سے کم میں ختم نہ کیا جائے۔ البتہ ابن رجب حنبلی وغیرہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ وَإِنَّمَا وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ قِرَأَةِ الْقُرْآنِ فِي أَقَلِّ مِنْ 3، 3 دن سے کم میں جو قرآن کے ختم کرنے کی نہیں آئی ہوئی ہے، عَلَى الْمُدَاوَمَةِ ذَلِكَ فَأَمَّا فِي الْأَوْقَاتِ الْمُفَضَّلَةِ كَشَهْرِ رمضان خصوصاً اللیالی، یعنی یہ عام دنوں کے لیے ہے، اور خصوصیت کی جب گھڑیاں آ جائیں جیسے رمضان کی راتیں ہیں یا اور کوئی مبارک گھڑی ہے، تو ایسے مبارک اور فضیلت والی راتوں کے اندر آدمی 3 دن سے کم میں بھی ختم کر سکتا ہے۔ اسی چیز کو امام نووی رحمہ اللہ نے ذکر کیا، اکثر العلماء علی انہ لا تقدیر فی ذالک وانما ہوا بحسب النشاء والقوہ۔ امام نووی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ اکثر علماء کرام اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اس میں کوئی وقت محدد نہیں ہے، بلکہ انسان کی نشاط، اس کی قوت اور اس کی طاقت کے اوپر یہ چیز مبنی ہے۔ لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے ان احادیث کی روشنی میں یہ بات بیان کی ہے، ھذا مخالف لصریح قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کے صریح خلاف ہے یہ بات کہ آدمی 3 دن سے کم میں قرآن کریم کو ختم کرے۔ اسی لیے کہتے ہیں فالحق انہ لا یجوز قراءۃ القرآن فی اقل من ذالک، 3 دن سے کم میں قرآن کریم کو ختم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے پر میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے اس بابرکت ایام میں، اس کی راتوں میں ایک بہترین عمل قیام اللیل کا ہے، تراویح کا ہے، تہجد کا ہے، اور اس عمل کی بڑی فضیلت کتاب و سنت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان کرتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے راتوں کو گزارتے ہیں سجدہ میں اور قیام میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قیام، رکوع، سجدہ کے اندر اپنی راتوں کو گزارتے ہیں، یعنی راتوں میں قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، تو ان مومن بندوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن بیان کرتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، کہ تم انہیں دیکھو گے کہ یہ رکوع میں، سجدوں میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اس کا رضوان، اس کی مغفرت، اس کی بخشش کے متلاشی ہیں۔ تو صحابہ کرام کا یہ عمل تھا کہ یہ فرسانم بن نہار اور اسی طریقے سے دنوں کے مجاہد تھے اور رات میں رہبان باللیل تھے، رات کو اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتے، راز و نیاز کے اندر لگے رہتے تھے۔ ایسے ہی قرآن نے دوسری جگہ کہا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، یہ لوگ رات کے تھوڑے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ کی بندگی کے اندر لگ جاتے ہیں، اور سحر کے وقت میں خصوصی طور سے سحپہر میں، رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور اس کی مغفرت کو تلاش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کے مبارک مہینے کے اندر اس کی راتوں میں خصوصیت کے ساتھ قیام اللیل کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، یہ بہت ہی بنیادی عمل ہے اور یہ بڑے ہی اجر و ثواب کا عمل ہے۔ وہی چیز عام دنوں کے اندر تہجد ہے، اسی کو عام دنوں کے اندر قیام اللیل کہا جاتا ہے، اور وہی چیز رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تراویح کہلاتی ہے۔ تو تراویح، تہجد، قیام اللیل، یہ سب ایک ہی نمازوں کے نام ہیں جس کو بہت سارے علماء نے ذکر کیا ہے۔ اس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا کہ آپ رمضان کا مہینہ ہو، غیر رمضان کا مہینہ ہو، آپ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس کی بنیاد پر ایک مسلمان مرد و عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اس مبارک مہینے کی راتوں میں قیام اللیل کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم من اللیل حتی تتفتر قدماہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اس قدر نماز پڑھتے تھے، لمبی نمازیں، کہ آپ کے قدموں میں ورم آ جایا کرتا تھا، آپ کے قدموں میں سجن آ جایا کرتی تھی۔ فقالت عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی کے اس حرص کو، اس عمل کو دیکھا تو کہا لما تصنع ھذا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، اس قدر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا یا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میرے بھائیوں، اس حیثیت سے ہم سب کو یہ بات جاننی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع عنایت کیا ہے کہ ہم اس بابرکت مہینے کی راتوں میں اپنے آپ کو قیام اللیل کے اندر لگائیں اور اس کے ذریعہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، ہمارے اس سلسلے کے ساتھ آپ بنے رہیے، انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس کے اندر اور بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں ان اعمال کو اپنی زندگیوں کے اندر اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh Ramadan, oh Ramadan, Ramadan, Ramadan.